बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिर्जा शफीक, वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर पर सच के साथ। सबसे पहले तो मेरे नाजरीन और सामीन और अहबाब और दोस्तों, मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि हम पिछले मंडे से लेके आज तक प्रोग्राम से अब्सेंट थे, गैर हाजिर थे। उसकी एक माकूल वजह यह थी कि मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के साले रवां के पहले सेशन में जिनेवा में थे और वो पूरा एक हफ्ता पिछले सोमवार से लेके कल तक वो वहां पे थे और आखिरी 3 दिन मुझे भी उनकी सोबत में रहने का फैज हासिल हुआ। मैं भी 3 दिन वहां पे था, लेकिन उन्होंने अपना वो वक्त बड़ा भरपूर वहां पे गुजारा और मादरे वतन के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर और कश्मीर के अंदर होने वाली सियासी और दूसरी तमाम नाइंसाफियों पर मुतअद्दिद जो सरकारी और गैर सरकारी वफूद थे उनसे मुलाकातें भी की, उनको ब्रीफ भी किया। उनके जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसानी हकूक़ के कमीशन के अंदर जो मीटिंग्स होती हैं जिसमें बिल्कुल मखसूस लोग और मखसूस जो मुल्क हैं उनके नुमाइंदे होते हैं, वहां पे भी उनको ब्रीफ किया। और उसके बाद आखिर में सैटरडे को एक प्रेस टॉक भी की जिसमें अपने वतन के लिए, मादरे वतन के लिए, कश्मीरी कौम के लिए, कश्मीर के लिए और पूरी दुनिया के अंदर खासकर हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ पे भी बात की। और मैं समझता हूं कि हमारी प्रोग्राम से गैर हाजिरी की आप हमें माजरत हमारी कबूल करेंगे और हम इसलिए यहाँ पे नहीं थे। खैर, आज हम वापस आए हैं। हम सब मैं आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। हमारा प्रोग्राम उसी तरह होगा, हालात हाजरा पे, मौजूदा सियासी सूरत हाल, सियासी तनाव और मुमकिन चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन भी होंगे। अब तो खैर बहुत कुछ आगे जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो आज़ाद कश्मीर के बारे में कुछ बातें होंगी। आजकल मैं समझता हूँ कि जो ट्रंप जाने वाले थे ना पाक उधर अमेरिका से, तो उन्होंने आखिरी दिनों में वो व्हाइट हाउस पे अपने कारकुनों के साथ, अपने हवारियों के साथ एक चढ़ाई भी की थी जिसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। खैर वहां पे तो वो ऐसे हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर परसों PML नून के जो रहनुमा थे वो एक प्रेस टॉक कर रहे थे, वो इत्मीद के वोट के ऊपर। तो हज़ब इक़्तिदार की जो जमात है उन्होंने अपने टाइगर्स को बुलाया और वहां पे फिर जो कुछ हुआ वो मेरे ख्याल में, मेरे पास तो ऐसे अल्फाज अच्छे नहीं है जिनके साथ बंदा वो उनको इजहार करे, लेकिन मैं समझता हूँ लानत है और शर्म है ऐसे निज़ाम पे जहाँ पे इस तरह की लोगों की तरबियत की जाती है। ख़वातीन को भी ना बख्शा गया। मरियम नवाज, औरंगजेब को तो खैर बहुत ज्यादा ठुड्डे और पता नहीं क्या कुछ किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के साथ मुसद्दक़ में, लेकर उन्होंने भी पिटाई खूब की। तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसा मसला है जिस पे इनको पाकिस्तानी सियासतदानों को सोचना चाहिए ये कौम किस तरफ जा रही है। अब तो खैर बात बहुत आगे जा रही है। तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने इत्मीद का वोट लिया। वो मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से उसकी कानूनी राय भी पूछूंगा, क्योंकि मैंने भी कुछ थोड़ा सा वो पढ़ा आगे पीछे। तो उसमें ये तो ऐसे होता है कि अगर सदर खुद महसूस करें कि वज़ीर आज़म को इत्मीद का वोट लेना चाहिए तो फिर वो इजलास बुलाते हैं और इत्मीद के वोट का कहते हैं। यहाँ पे उल्टा वज़ीर आज़म साहब ने उनको टेलीफोन करके कहा, जी वो मैं ये हफीज शेख साहब जीत गए हैं तो मैं चाहता हूं कि चलो मैं थोड़ा सा हाथ खड़े करवा लूं लोगों से। तो उन्होंने इजलास बुला लिया। अब आईनी कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही गैर आईनी इजलास था। खैर इसकी भी बात करेंगे। और जो बड़ी बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और मरियम नवाज साहब ने थोड़ा सा आगे जाके कहा कि एक थप्पड़ के 10 थप्पड़ मारेंगे। खैर मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब को, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, उनको खुश आमदेद कहता हूँ प्रोग्राम सच में। और वो सच के साथ खड़े भी हैं, सच के साथ इस्तकामत के साथ रहे हैं, सच कहते भी हैं, सच सुनते भी हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, और सच की खातिर, सच के लिए उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां भी दी हैं, जलावतनी भी काट रहे हैं, जेल की सौबतें भी बर्दाश्त की, अपने प्यारों को अपने हाथों से दफना भी ना सके। और ये बहुत बड़े दुख है। और किस लिए? सच के लिए। आए हम उनसे सच के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے شفیق صاحب؟ خیریت ہے؟ جناب تھینک یو ویری مچ جی. ہم تو وہ بات یہ ہے کہ ایک ہفتہ کے لیے اپنے سامعین سے ناظرین سے غائب تھے، تو اب ان کو بتایا، معذرت کی ہے. تو آپ کے بارے میں جو ہم نے وہی جو بات اصل سچ ہوتی ہے، ہم تو کبھی وہ ایسی تو تعریفیں نہیں کرتے نا کسی کی، انشاءاللہ نہ ہی کریں گے. تو آپ کا بڑا بڑا جناب وہ کامیاب ہوا ہے، ہم نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت و استقامت دے ہر دفعہ ہر وقت اپنی قوم اور اپنے وطن کے لیے اس طرح کی جد و جہد، یہ بہت بڑی بات ہے. خیر، بہت شکریہ. میں بنیادی طور پر چونکہ یہ 46 سیشن تھا یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کا، جی اور اس میں پارٹیسپیشن کے لیے ہم گئے ہوئے تھے. جی آخری 3 دن تو آپ بھی ہمارے ساتھ تھے. جی جی تو اس عرصے میں جو کاپ پریس نیشن آف پاکستان ہیں، جی ان کے نمائندوں کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی. جی جی اور پشتون تحفظ موومنٹ نے ایک پروٹیسٹ بھی آرگنائز کیا تھا، اس میں بھی شرکت کی اور جی اپنے سولیڈیٹی دکھائی ان کے ساتھ، جی اور وہاں بھی ایک سپیچ کی. اسی طریقے سے جو بلوچ جی آرگنائزیشن ہے، ان کے رہنماؤں نے بھی ایک ایگزیبیشن جی انفورس ڈس اپیرنسز اور ماس گریوز کے حوالے سے آرگنائز کیا ہوا تھا جی پہلے ولسن کے اندر، جو یونائٹڈ نیشنز کا جہاں چیئرمین بیٹھتے ہیں. تو وہاں بھی ہم نے شرکت کی، اور پریس، وہاں بھی پریس موجود تھا، پریس سے بھی بات کی، اور بھی جو ناظرین، جو پارٹیسپینٹس تھے، اور جی سولیڈیٹی کی ان کے ساتھ. اور یقیناً یہ ساری باتیں بڑی دکھ دہ ہیں کہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ انفورس ڈس اپیئرڈ ہوں، اور اسٹیٹ ان کے پیاروں کو کوئی سیٹسفیکٹری جواب بھی نہ دے پائے کہ یا ان کے پیارے زندہ ہیں یا ٹارچر کی نظر ہو گئے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سوری ایک منٹ، ایک بچی ہے بلوچستان سے ہیں، کمبرانی فیملی سے ہیں، وہ جی اسلام آباد میں پروٹیسٹ کر رہی ہیں اپنے بھائی کے لیے. جی آپ نے خیر دیکھا ہوگا، وہ آپ آج عورتوں کا ایک عالمی دن ہے جو پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. جی پلیز اس خاتون کو کے بارے میں آپ کچھ کلمات کہیں کہ اس خواتین کے عالمی دن کے موقع پر وہ عورت 2 ہفتے سے اپنے بھائی کا پتہ پوچھ رہی ہے. دیکھیے، یہ بہت ہی ایک دکھ دہ تاریخ ہے، اور بلکہ آج 2 ہفتوں سے بھی زائد کا عرصہ ہو چکا ہے جی جن کے پیارے اسٹیٹ نے غائب کیے ہوئے ہیں، اور ان کو ان تک ان کی ایکسس نہیں حاصل، ان کے ورثاء کو. جی وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ایک دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، اور محترمہ کمرانی صاحبہ اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے وہاں پروٹیسٹ کر رہی ہیں. اور آج کا دن اس لحاظ سے بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل وومن ڈے منایا جاتا ہے. ہماری پارٹی کے بھی کچھ لوگوں نے اپنے تہیں چھوٹے چھوٹے پروگرام تشکیل دیے ہیں، کچھ دوسروں نے آرگنائز کیے ہیں، تو ان میں پارٹیسپیشن کی ہے. تو یہ دن بیسیکلی ہر شخص کو یہ احساس دلاتا ہے کہ عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت چاچی بھی ہے، عورت تائی بھی ہے، عورت جو ہے وہ بیوی بھی ہے. اور مردوں پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ عورت کو اپنا ایکول پارٹنر سمجھیں، اس کو برابری کے حقوق جو ہے وہ دینے کے حوالے سے مرد اس کی اس آواز میں اپنی آواز شامل کریں. اور وہ تمام جن ریاستوں کے اندر بھی جہاں جہاں کہیں بھی ڈسکریمنیٹری لاز ہیں اگینسٹ وومن، اور جہاں جہاں بھی وومنس جو ہے وہ صنفی امتیاز کا شکار ہیں، وہ تمام قوانین اور ہر نوع کے جو امتیازات ہیں ان کو ختم کر کے
عورتوں کو معاشرے کے اندر ترقی کے یکساں مواقع فراہم کیے جانا چاہیے۔ ہم وہ لوگ ہیں اپنی ریاست جموں کشمیر کے اندر جنہوں نے ہمیشہ عورت کی برابری کے حق کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کے لیے ہم جدوجہد بھی کرتے رہے ہیں، اور کئی لوگوں کے فتووں کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور ان کی بہت ہی قسم کی دلیلیں بھی جو ہے وہ ہم نے سنی اور ان کا کوشش کی کہ جواب جو ہے وہ بہتر طریقے سے دیا جائے۔ تو انفارچونیٹ ہے کہ ہماری مسلم جو کنٹریز ہیں یا جن کے حکمران مسلمان ہیں، انہی ملکوں کے اندر سب سے زیادہ عورت جو ہے وہ مظلوم ہے، اور اس کے بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق جو ہے وہ متاثر ہیں، اور اس کو میرٹ کی بنیاد پہ ترقی کے یکساں مواقع میسر نہیں ہیں۔ اس لیے آج کے اس فورم کے توسط سے بھی، اگرچہ ہم ڈفرینٹ فورمز میں بھی یہ بات کرتے رہے ہیں، ریلیاں بھی اور خواتین کے حقوق کے لیے منعقد کرتے رہے ہیں، سیمینار کیے ہیں، تو آپ کے اس فورم کے ذریعے بھی، وائس آف جموں کشمیر کے ذریعے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام خواتین جو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، ان کے ساتھ نہ صرف ہم سالیڈیٹی کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، بلکہ وہ ریاست کو اور ریاست کے تمام اداروں کو کہیں گے کہ خواتین کو یکساں ترقی کے مواقع مہیا کیے جائیں، اور بلوچستان کے بالخصوص اور بالعموم پورے پاکستان کے اندر اور پاکستان کی پیریفری کے اندر رہنے والے وہ تمام لوگ جو انفورس ڈس اپیرنسز کا شکار ہیں، ان کے پیاروں کے بالخصوص خواتین، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، اس کے دکھ درد کا احساس کرتے ہوئے ریاست ان کو تسلی بخش جواب دے، اور ان کے پیاروں کو کم از کم اگر ان کو رہا نہیں کر سکتی تو ایٹ لیسٹ ان کو فیئر ٹرائل دے، فیملی کو ان کے ساتھ ایکسس دے۔ دنیا کا کوئی قانون یہ اس حق سے اس کے ورثاء کو محروم نہیں کرتا کہ انہیں اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے والد، اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات نہ کرائی جائے۔ جن لوگوں نے بڑے بڑے کرائمز کیے ہیں، مافیات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی دنیا جو ہے وہ فری ٹرائل دیتی ہے، اس کو بھی اپنے وکلا کے ساتھ جو ہے وہ ایکسیس ہوتی ہے، فری چوائس ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی پسند کے مطابق جو ہے نا اپنے وکیل کا جو ہے وہ اس کو مقرر کر سکتے ہیں۔ کر سکیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ طرف تماشا ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں ایک برٹش نژاد کشمیری جرنلسٹ جو ہے جی، وہ آج کئی دنوں سے بلکہ کئی ماہ سے راجہ صاحب جیل کے اندر، راجہ تنویر احمد جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور ججز جو ہے وہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ ریگولرلی نہ تو سماعت کر رہے ہیں اور نہ انہیں بیل دے رہے ہیں۔ حالانکہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بیل جو ہے وہ کبھی بھی پنشمنٹ کے طور پر روکی نہیں جاتی، بلکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملزم کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ بہتر طریقے سے اپنا مقدمہ لڑے تو اس کو بیل دی جائے۔ اور لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں تو سب سے زیادہ جو رکاوٹ ڈالی جاتی ہے وہ بیل کے مرحلے پہ ہی ڈالی جاتی ہے، اور عدالتیں بھی اس طرف دھیان نہیں دیتی، اور وہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پبلک پرسپشنز کا جو ہے نا وہ سہارا لے کے تو برسہ برس تک ملزمان کو جو ہے وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں چونکہ انصاف ہے کہ جو عدالتیں قائم ہیں وہ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے دباؤ کا شکار ہیں، اور وہ انصاف کے حصول کے لیے وہ جرأت، وہ بہادری، وہ ہمت نہیں دکھا پاتی جو دنیا کے دیگر ممالک کے اندر عدلیہ جو ہے وہ نظام عدل کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو مہیا کرتے ہیں۔ تو اٹ از ویری انفارچونیٹ، اور آج کے دن کے توسط سے میں تمام خواتین کو جو جرأت اور بہادری کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، نہ صرف انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بلکہ دام دل میں سخن ان کے مطالبات کی حمایت بھی ہم کرتے ہیں۔ رہا مسئلہ جو آپ نے جو
आई थिंक इट वाज ऑन 6 को जो है जिस दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहिब जो है वो कॉन्फिडेंस का वोट ले रहे थे, तो अपोजिशन के रहनुमाओं की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके कारकुनों ने उन पे एक तरह का हमला कर दिया, एक हुड़गूम मचाया। तो ये सियासी अखलाकियात के खिलाफ है और मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई जो है वो कोई खुशगवार माहौल क्रिएट होगा। हम पहले ही इन खदशात का इजहार करते रहे हैं कि पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिक ऑफ सिविल वॉर। ये वहाँ सिविल वॉर की कैफियत जो है ना दिन ब दिन नुमाया होती जा रही है और इट इज वन काइंड। और जिस तरह इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने अपना लबोलाजा रखा है और जिस तरह की इंतकामी धमकियां किसी भी महजब माशरे के अंदर किसी रहनुमा को, और ख़ास करके वो जो इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठा हो, उसकी ज़बान जो है वो सीधी होनी चाहिए और उसको धमकियों से काम लेनी चाहिए। इसी तरह की बातें हैं जो पाकिस्तान को जो ये बुरे दिल देखने पड़ रहे हैं। तो यही वो इंतकामी सियासत है, यही वो इदारों की रॉन्ग डूइंग्स हैं और एहतसाब की अदालतों की ज़ाती पसंद और नापसंद है कि पाकिस्तान के ना तो माशी हालत दुरुस्त है, ना पाकिस्तान की सियासी हालत दुरुस्त है, ना निज़ाम अदल दुरुस्त है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ शनाख्त के बहरान का शिकार है, बल्कि एक बहुत बड़ी अखलाकी गिरावट उस सोसाइटी के अंदर आ चुकी है। और लोग जो है वो कौन सी बात जो है वो एथिकल है और कौन सी बात जो है वो एथिकल नहीं है, अखलाकी नहीं है, गैर अखलाकी है, वो उसमें अब तमीज़ करने की पोजीशन में नहीं है, बल्कि हर एक ने अपनी अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद का खोल चढ़ा रखा है। और ये कोई कल की बात नहीं है, बल्कि बरसा बरस से जो आपने एक पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग के सिस्टम को प्रिवेल किया है सोसाइटी के अंदर, तो अल्टीमेटली आज ग्रोह जो है वो मुतारब हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट ये है कि वो लोग जो पीसफुल बज़ाहिर पीसफुल जदोजहद के दावेदार हैं, जो डेमोक्रेसी के साथ अपनी किसी न किसी शक्ल में इज़हार यकजहती भी करते हैं, वोट की ताकत को भी मानते हैं और मिसालों के तौर पर वो हमेशा यूरोप और अमेरिका की मिसालें देते हैं, लेकिन फाशिस्ट रवैये उनके जो है वो इस तरह के हैं कि जिनको आप कह सकते हैं कि उनका यूरोप के साथ कोई तकाबल नहीं है। यहाँ कोई मजदूर यूनियन हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी किस्म की कोई रैली मुनक्कद कर रही हो, तो उस दिन दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो रैली उनके मफादात को कितनी जख्म पहुंचाती हो, वहाँ उस रैली को रोकने के लिए अपने पार्टी के वर्करों को इस्तेमाल नहीं किया जाता और न करने की कोई जुर्रत करता है, चूंकि माशरे के अंदर जो अखलाकी कदरें हैं वो इतनी रिच हैं, वो इतनी रची बसी हुई है कि कोई पार्टी या किसी पार्टी के लीडर की ये ख्वाहिश होगी तो उसकी उस ख्वाहिश के अगेंस्ट जो है वो उसकी अपनी पार्टी के कारकुन खड़े हो जाएंगे, लीडर खड़े हो जाएंगे। जैसे आपने मिसाल दी प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो अपने वर्कर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की और वो इस्तेमाल भी हुई, लेकिन आप ये देखें कि सबसे ज्यादा रिवोल्ट जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से हुआ और ट्रंप के इस रवैये की शदीद अल्फाज में न सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि मुतालबा किया गया कि ट्रंप का मुआवजा होना चाहिए। बिल्कुल, अभी भी वो, और अभी भी ही इज अंडर ट्रायल। तो जो जिन माशरों ने तरक्की करनी होती है तो वहां की लीडरशिप, चाहे वो अपोजिशन की हो या इक़्तिदार में बैठी हुई हो, वो बहरहाल इन आला अखलाकी कदरों की बदौलत ही वो अपने माशरे को आगे की तरफ बढ़ने में मदद देते हैं। हम नहीं कहते कि दुनिया में कोई भी माशरा आइडियल है, लेकिन निस्बतन आप निस्बतन देख सकते हैं बरतानिया को, निस्बतन आप सऊदी अरब का और बरतानिया का, सऊदी अरब का या मिस्र का और हॉलैंड का, यानी आप इन निस्बतों के साथ अगर देखें तो इन माशरों के अंदर जो है जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इंसाफ का सिस्टम है, जो मेरिट का सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
اور ان معاشروں کے اندر وہ کمزور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرے سب سے زیادہ پسماندہ ہیں اور غربت کا شکار ہیں. اور جن معاشروں کے اندر بھی غربت پلتی ہے، وہ کوئی معاشرہ ہو، اگر اس میں انصاف جو ہے وہ نہ ہو، عدالتیں انصاف مہیا کرنے کے پوزیشن میں نہ ہوں، دباؤ کا شکار ہوں، ان کو کسی طرح کے بھی کنسٹینڈ ہوں، اور اسی طریقے سے پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو ہے وہ دونس دھاندلی اور رشوت خوری اور ایک جبر اور طاقت کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہوں، تو وہ معاشرے بھلے اس میں رائٹ آف ووٹ ہو، لیکن وہ معاشرے ترقی نہیں کر پاتے. لوگ اکثر چائنا کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن انہوں نے چائنا کے سسٹم کو کبھی پڑھا نہیں ہے، اور نہ ہی چائنا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ کس قدر کمپرومائزڈ ہیں کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی یہ جرت بھی نہیں کر سکتا کہ وہ رولنگ پارٹی کے مقابلے میں اپنی پارٹی کھڑی کرے. پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے ابھی. تو یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ قابل افسوس بھی ہے، قابل مذمت بھی ہے، اور اس کے خدشات ہیں. دیکھیں پہلے ہی وہاں مختلف قومیں جو ہے وہ اپنی ڈس سیٹسفیکشنز کا، جیسے بلوچ ہیں، سندھی ہیں، پشتون ہیں، وہ مطمئن نہیں ہے اس سسٹم کے ساتھ، اور بعض خطوں کے اندر ایک مسلح تحریکیں بھی چل رہی ہیں اپنی شناخت کے لیے اور اپنے حقوق پہ اپنا حق منوانے کے لیے. اور دوسری طرف اگر جو پولیٹیکل جو پیسفل سٹرگل پہ بات کرتے ہیں اور اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے گا تو یہ لوگوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملیٹنسی کی طرف ان کو پش ٹو دا وال کیا جا رہا ہے، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے کہ یہاں کوئی آدمی بھی جو ہے وہ آپ کی پرامن بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کو ہتھیار کے بدلے میں ہتھیار ہی اٹھانا پڑے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک سیاسی جماعت کے چیئرمین ہیں، آپ قانون دان ہیں، آپ اپنے کارکنوں کی تربیت کے لیے پروگرام بھی منعقد کرتے ہیں، لیکن یہ وزیر اعلیٰ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے میں نے سنا ہے کہ پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کی اعلیٰ تعلیم یافتہ کا ہونے کا یہ ثبوت تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی شلواریں گیلی ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ خواتین بھی تھیں. اور جب ان کے کارکنوں نے 126 دن یہ تربیت حاصل کی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ پھر کون سا اپنا انداز اور استعمال کریں گے؟ وہ تو وہی انداز استعمال کریں گے جو وزیر اعظم صاحب کا تھا، لیڈر کا. دیکھیں سیاست میں تو میں سمجھتا ہوں کہ لفظوں کا چناؤ بہت بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ سیاست کے زور سے ہی آپ معاشرے کے اندر تبدیلیاں لاتے ہیں، اور جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں وہ اپنے معاشرے کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی لیڈر تقریر کرے یا اپنے منہ کھولے تو وہ تہذیب اور تمدن کے دائرے میں رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے فالوورز جو ہے وہ اس کی نقل کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو بھی باتیں ماضی میں کی ہیں، کیونکہ اس وقت وہ اپوزیشن کے لیڈر تھے، تو اس وقت سوسائٹی نے بہت کم دھیان دیا ہے ان کی گفتگو پہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تو وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کل جو نیشنل اسمبلی میں انہوں نے جو سپیچ کی تو وہ کوئی دکھا رہا تھا، میں نے کسی ٹی وی پہ دیکھا، وہ بینظیر بھٹو کے خلاف جس پر نو کانفیڈنس کی تحریک چلی اور اس کے بعد جب وہ ناکام ہوئی تو ان کی تقریر بھی دکھا رہے تھے اور ان کی تقریر بھی، اور اس میں جس طرح کے الفاظ کا، جس طرح کی میسیجنگ قوم کو دی گئی، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ ایک طرح کا پاکستان میں جیسے مسلم معاشروں کے اندر ایک کلیش آف فنڈامنٹلزم ہے، اور بین الاقوامی طور پر جو ہے وہ پروفیسر ہینڈنگٹن نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ کلیش آف سویلائزیشنز. تو یہ جو پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ بہت سارے لڑائیاں اور جھگڑے اور تضادات جو ہے وہ اتنے کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ اب کوئی ایک دوسرے کو تہذیب کے ساتھ مخاطب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
اب وہی گالم گلوچ اپوزیشن کا بینچ ہو یا اقتدار کا بینچ ہو، اور اس کے لیے باقاعدہ ریاست جو ہے وہ لوگوں کو فنڈز مہیا کرتی ہے صرف اس لیے کہ آپ نے کسی کی کوئی سنجیدہ گفتگو سننی نہیں ہے، صرف گالم گلوچ کا سہارا لینا ہے. اور یہ بہت ہی، میں کہتا ہوں کہ اٹ از ویری انفارچونیٹ فار دا سوسائٹی. اور میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ دھیرے دھیرے حالات جو ہے وہ سول وار کی طرف چل رہے ہیں. ادارے بھی دیکھیں، اداروں کے بارے میں یعنی ایک جبر مسلسل پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ نے، یعنی پولیٹیکل ورکرز نے سہا ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ کوئی بات ان کے منہ سے ایسی اپنے قومی اداروں کے بارے میں نہ نکلے جس کی وجہ سے ایک ڈسٹرسٹ پیدا ہو اداروں کا. لیکن آج جو ہے وہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اٹ از آل ڈیو ٹو دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اینڈ دیئر رانگ ڈوئنگس. لیکن پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، بالخصوص جو پارلیمانی پالیٹکس کرتی تھی، ان پولیٹیکل پارٹیز نے بہت زیادہ کمپرومائز کیا. ووٹ کے حق کے لیے تو نو ڈاؤٹ کہ ان کی جدوجہد بڑی طویل ہے، لیکن انہوں نے فوج یا فوجی اداروں یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی رانگ گوئنگ کے لیے کبھی احتساب کا مطالبہ نہیں کیا. اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہے وہ اس قدر دلیر ہو گئے اور انہوں نے پولیٹیکل کارکنوں کو اتنا بزدل جانا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ان کو ہم جتنا دبانے چاہیں ان کو دبا سکتے ہیں، ان کی زبان بندی کر سکتے ہیں. لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ تنقید سے اوپر اب باقاعدہ پولیٹیکل پارٹیز اور یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت میں جب آزاد کشمیر میں اس وقت موجود ہوتا تھا، وکالت کرتا تھا، تو سردار عبدالقیوم خان صاحب جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے لیڈر تھے، اور ان کو جو ہے وہ مسلم کانفرنس نے صدارتی امیدوار بنایا. ان کے مقابلے میں جو پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی پارٹیاں تھیں، انہوں نے بیرسٹر سلطان محمد چودھری کو صدارت کے لیے نامزد کیا. تو ایک میجر نے وہ سارے الیکشنز جو ہے نا وہ مینیج کیے. وہ رات کو ان کو اٹھاتے تھے اور ان کو آ کے جو ہے نا وہ دو کمرے، ایک کمرہ جو ہے وہ جو جہاں بالکل اندھیرا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اگر ادھر حلف پہ آپ یہ اقرار کرتے ہو کہ سردار قیوم صاحب کو ووٹ دو گے تو پھر آپ آزاد ہو، آپ واپس جا سکتے ہو، اور اگر آپ نہیں حلف دو گے تو اس کالے کمرے میں اس کو ڈال دو. لیکن دنیا جو ہے وہ شاید ہے، جب اگر ہم لوگ کہتے بھی تھے تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کو شاید پروپیگنڈے سے تعبیر کرتے ہوئے، کیونکہ جن کے ساتھ یہ ساری دھاندلی ہوتی تھی تو انہوں نے زبانیں ہمیشہ گنگ رکھی. انہوں نے کبھی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور جمہوریت کے پھلنے پھولنے کے لیے کبھی زبان نہیں کھولی آزاد کشمیر کے اندر. لیکن پاکستان کے اندر اب جو پولیٹیکل پارٹیز نے اداروں کے رول کو ایگزامن کرنا شروع کر دیا ہے، اور خاص کر کے زرداری صاحب کا جو پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور پاکستان کے ظاہر ہے جو پریزیڈنٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی آرم فورسز کا سپریم ہیڈ ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس جو ہے جو لوگ تھے ووٹ وہ تقریباً 20 سے 30% کے تھے، لیکن آخری لمحوں میں اداروں نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہماری لیڈ کو کم کرنے کے لیے مداخلت کی. خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ بھی پرائم منسٹر تھے. میں نہیں، ان کی کسی بات کو میں بائی نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ جو اقتدار کی اس منزل سے پہ بیٹھے رہے ہیں جہاں ان کو سارے اسٹیٹ افیئرز کا پتہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو بھی جو ہے وہ فون کالز پہ دھمکیاں دی جاتی رہی، کنٹینر میں بند کیا گیا نا جی. اور سنیے، اور اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے ان کے نوٹس میں بھی یہ بات لائی گئی کہ آپ لوگ تو پریس کانفرنسوں میں ذکر کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئے، نیوٹرل ہے اور وہ اب کوئی مداخلت نہیں کرتی. تو یہاں تو یہ ہو رہا ہے
تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی کچھ لوگوں کو فون کیا اور الٹیمیٹلی تھوڑا سا جو ہے وہ شرم و حیا کا پردہ جو ہے نا وہ درمیان میں ڈالا گیا، ورنہ نہیں تو یہ الیکشنز بھی پورے مینیج ہو جاتے۔ اب ان کی جیت پہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت پہ پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کی قیادت کو بہت انہوں نے اس پہ شور شرابہ کیا، الیکشن کمیشن نے ریٹ کر دی ہے اور جی، ابھی الیکشن کمیشن نے ریٹ کر دی۔ ریٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو چلو آپ کا حق ہے کانسٹیٹیوشنلی کہ کسی بات پہ بھی آپ کی کوئی ریزرویشنز ہیں تو وہ آپ پیش کریں اور ثبوت بھی لائیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یک طرفہ طور پر میرٹ پریویل نہیں کرتا۔ یہی سینٹ تھی جس میں اپوزیشن کے 64 کے قریب جو ہے وہ سینیٹرز تھے، اور انہوں نے کھڑے ہو کے اسی فلور پہ کھڑے ہو کے تو یہ کہا کہ ہم جو اس وقت چیئرمین ہیں سنجرانی صاحب، ان کو نہیں مانتے اور ان کے خلاف نو کانفیڈنس کرتے ہیں۔ اور جس وقت ووٹ دینے کا وقت آیا تو اس میں سے 15 کے قریب 14-15 کے قریب جو ہے وہ سینیٹرز جو ہے وہ انہوں نے سنجرانی صاحب کے حق میں ووٹ دیا۔ تو حاصل بزنجو صاحب جو ہے وہ چیئرمین تھے، چیئرمین کے امیدوار تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 14-15 جو سینیٹرز ہیں ان کو جنرل فیض حمید جو ہے نا وہ کھا گئے۔ یہ انہوں نے ریکارڈ بات کی، پھر جو انہوں نے سپیچ کی وہ سپیچ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی نے، اگر پی ٹی آئی اس وقت ایک اصولی سٹینڈ لے لیتی تو میرے خیال میں آج جو کچھ بھی کہتی تو ملک کا جمہور جو ہے وہ ان کی آواز میں آواز ملاتا، اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو شاید وہ سمجھتا ہے کہ یہ روپے اور دوست دھاندلی سے الیکشن جیتنے کے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ جی ان لوگوں کے ضمیر جاگ گئے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ جو فلور کراسنگ کی شک تھی اس کو بھی جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے تھے تو وہ یہ کہتے کہ یہ پارٹی لیڈرشپ نے آمریت مسلط کی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ تاکہ کوئی اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلہ نہ دے سکے۔ لیکن آخری لمحات میں جس وقت کہ سینٹ کا الیکشن قریب آ گئے اور ان کو لگا کہ اب ہمارا جو امیدوار ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تا وقت کہ اس کو اوپن بیلٹنگ نہ ہو، تو پھر ہاتھ پاؤں مارے۔ حالانکہ فلور جو تھا ان کے پاس جس میں وہ یہ ترمیمیں لا سکتے تھے، جہاں وہ نیگوسیشنز کر سکتے تھے اپوزیشن کے ساتھ، وہ تھا اسمبلی کا فلور۔ لیکن وہاں انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں ایک رسم ادا کرنے کی کوشش کی، وہاں بھی اپوزیشن کو انگیج نہیں کیا۔ اور حالانکہ یہ جو اپوزیشن تھی ان کے اپنے خاص کر کے جمعیت العلماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہوا تھا، اس میں ایک شک یہ موجود تھی کہ ہم تمام الیکشنز جو ہے وہ یعنی خاص کر کے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دا ہاؤس کا انتخاب ہو، سینٹ کا میں انتخاب ہو، یا پروونشل اسمبلیز کے اندر اس کو اوپن بیلٹنگ سے کریں گے۔ لیکن یقیناً جب حکومت جو ہے وہ اپنی اپوزیشن کے ساتھ تعلقات اس حد تک بگاڑ لے کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہتی پھرے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ یا تو ہم ان اسمبلیوں سے استعفے دیں یا وزیر اعظم کو مستعفی کرنے کے لیے ہم تحریک چلائیں، اور پھر پی ڈی ایم بنی جس کا ویسے تو اس کے نکات جو ہے وہ 26-27 نکات ہیں، لیکن ان نکات میں جو ہے کی بنیاد پہ انہوں نے ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے، تقریباً 3-4 ماہ ہو گئے ہیں، مختلف پاکستان کے ڈیفرنٹ پروونسز کے اندر بڑے بڑے انہوں نے پروٹیسٹ ریلیز منعقد کیے ہیں، احتجاجی جلسے جلوس کیے ہیں، اور
ابھی مارچ کو بھی ایک لانگ مارچ انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے. جی تو ہم نہیں کہتے کہ اپوزیشن کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کوئی فرشتے ہیں، لیکن یہ اقتدار کی جو پارٹی ہوتی ہے، جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اپوزیشن کو انگیج کرتی ہے، ان کے ساتھ مکالمہ کرتی ہے، کانسٹیٹیوشنل وہ امینڈمنٹس جو ضروری ہوتی ہیں ان پہ وہ نیگوشیٹ کرتی ہے ان کے ساتھ. لیکن یہاں تو اقتدار والوں کا رویہ جو ہے وہ اتنا دشمنانہ ہے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ اپوزیشن ایسے لگتی ہے کہ کوئی فرشتوں پہ مشتمل ہے، اس لیے کہ وہ پھر بھی جتنا بھی غصہ کریں پھر بھی وہ پرائم منسٹر کی گالیوں کا جواب ہے اس طرح نہیں دے پاتے جس طرح کے تقاضا کرتا ہے پرائم منسٹر ان سے. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی فرض کریں کہ کسی نے اگر قتل کیا ہے تو ایویڈنس مہیا کر کے اس قاتل کو جو کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی سزا ہے، قانون میں جو سزا ہے وہ سزا دی جائے. لیکن روزانہ قاتل کہنا یہ دنیا کی یہ نہ تو کوئی اسلامی تاریخ ہے اور نہ کوئی وسط کی تاریخ ہے، بلکہ یہاں تو کسی کا نام بھی نہیں لیا جاتا کوئی اگر کسی تا وقت ہے کہ اس کو عدالت سزا نہ دے جائے. ویئرایز کہ آپ اپنے ہی مقتدر لیڈروں کو جن کو بار بار عوام مینڈیٹ دیتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اگر کچھ بھی ان میں تھوڑا بہت بھی کوئی جمہوری رویہ ہوتا تو ان ضمنی الیکشن کے نتائج کے بعد کہ بھئی آپ کے پروپیگنڈا آپ کے عوام پر کوئی اثر نہیں دکھاتا، بلکہ لوگ اپنی نمائندگی کا حق جو ہے وہ ان رہنماؤں کو ان اپوزیشن پارٹیوں کو دیتے ہیں جو آپ سے اقتدار جو ہے وہ چھیننے کے در پہ ہیں. تو لہذا کم از کم اپنی زبان اپنا بیانیہ تو بدلا جائے، لیکن جس بیانیے پہ وہ کھڑے ہیں اب تو ان کے ہمدرد جو ہیں وہ اینکرز جو ان کے بہت ہمدرد تھے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا، بلکہ اس پروپیگنڈے کو زیادہ توانائی بخشنے کے لیے انہوں نے اپنے چینلز کو آپ کے لیے جو ہے نا وہ ہر وقت آن رکھا. وہ بھی اب اس بیانیے سے اتنے اکتا گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی شاید ہے ان کے پاس اور کچھ کہنے کے لیے ہے ہی نہیں سوائے گالم گلوچ کے یا سوائے دوسروں کو. ظاہر ہے یہ گالم گلوچ ہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو جنہوں نے لاکھوں ووٹ لیے ہوئے ہیں ان کو چور چکا اور اس طرح کا گلی محلے کا کوئی بدماش وہ کریں. اپوزیشن والوں کی شکلوں سے ہی غدار نظر آتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن والے شکلوں سے ہی غدار نظر آتے ہیں. تو وہی بات مطلب یہ ہے کہ یہ ہے نا کہ جو لوگ عمران خان کو اقتدار پہ لائے ہیں جی اصل میں ان کے ڈیزائنز جو ہے نا وہ جمہوریت کو طاقتور بنانے توانا بنانے کے نہیں ہیں، بلکہ ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے اور تمام ماضی گواہ ہے ان کا کہ انہوں نے جمہوریت کے پودے کو پاکستان کے اندر پھلنے پھولنے نہیں دیا. اور یہ بیانیہ دراصل ان کفتوں کا بیانیہ ہے جو پاکستان میں جمہوریت نہیں چاہتے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے جو اپنے آپ کو دانشور کہلاتا ہے اس کے منہ سے کیا غلاظت اگلی جاتی ہے، اور ایک دوسرا ہے جو ویسے تو مطلب یہ کہ وہ ٹی وی پہ وہ بھانڈ پن کرتا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی عمران خان کی آپ یہ دیکھیے ان کی خواہش دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان دراصل جو ہے نا وہ ایک جمہوری دور کا میں پھل پھول نہیں سکتا، ڈیلیور نہیں کر سکتا، اصل میں اس کو اتھارٹیرینس اختیارات ہوں کوئی وہ ہے وہ جو عام طور پہ وہ مزیہ اور بھانڈ پون کے وہ پروگرام کرتے رہتے ہیں. تو وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو ایک طرف دانشور بھی کرتا ہے اور ایک شاعر کا بیٹا ہونے کا بھی دعوے دار ہے، لیکن سجیشنز کیا دے رہے ہیں کہ عمران خان کو وہ اختیارات ملنا چاہیے تاکہ یہ ڈیلیور کرے عوام کے لیے جو ایک ڈکٹیٹرز کو حاصل ہوتے ہیں، اور اگر ڈکٹیٹر والے اختیارات ان کو دے دیے جائیں تو
پھر مطلب یہ ہے کہ یہ بہت کچھ ڈلیور کریں گے. تو بھائی اختیارات تو ایک پرائم منسٹر کو ڈلیور کرنے کے لیے وہ سارے کانسٹیٹیوشنل اختیارات ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے جاب کریٹ کریں, آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے پروجیکٹ تشکیل دیں, آپ بجٹ کا جو تقسیم ہے وہ میرٹ پہ کریں. تو اور یہ ان سے پوچھا نہیں ہو, صرف وہ یہ چاہتے ہیں یا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جمہوریت ہے جس کے اندر ایک اپوزیشن ہوتی ہے جو حکومت کا احتساب کرتی ہے, احتساب کے ماحول میں عمران خان ڈلیور نہیں کر سکتے. یہ ایسے ماحول میں ڈلیور کر سکتے ہیں جس طرح کے ماضی میں آمریتیں رہی ہیں, لیکن آمریتوں کے پاس بھی تو اختیارات تھے لیکن وہ ڈلیور کچھ نہیں کر پائی. آج پاکستان کے جو معیشت دان ہیں یا جو تبصرہ نگار ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جڑیں تو کھوکھلی جو ہے وہ غیر جمہوری قوتوں نے اور آمروں نے کی ہوئی ہیں, اور مارشل لاؤ نے پاکستان کی سوسائٹی کو اتنا کھوکھلا کر دیا ہوا ہے کہ اب اس سوسائٹی کے اندر وہ ترقی کا وہ پوٹینشیل ہی نہیں ہے, برداشت کا وہ پوٹینشیل ہی نہیں ہے. اب اردم برداشت یہ ہے کہ بات بات پہ لوگ جو ہے مکہ تھپڑ اور کا استعمال جو ہے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. اور یہی آپ دیکھیے کہ سیاسی جماعتیں ہیں یا مخالف جماعتیں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی پریس کانفرنس میں جا کے اس طرح کی ہلڑ بازی کرنا, یہ تو یعنی ویسے ہی کسی پولیٹیکل پارٹی کے جلسے کے اندر جا کے ہلڑ بازی کرنا یہ بھی معاشرے کی سب سے بڑی بد تہذیبی ہے. لیکن پریس کانفرنس تو جو ہے یہ تو ایک پوائنٹ آف ویو آپ پریس کو دے رہے ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کو اپنے ملک کے کسی قانون کا کسی اخلاقیات کا کوئی ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا. تو اس سے آپ پاکستان کی سوسائٹی کا کہ ایک رولنگ پارٹی جو ہے اس کے کارکن جو ہے وہ ایک ایسے فورم پہ بھی حملہ آور ہونے سے نہیں ہچکچائے جہاں ہزاروں کیمرے لگے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے کہ رولنگ پارٹی چاہتی کیا ہے, وہ دہن سے, دہشت سے, غنڈہ گردی سے اپنے مخالفین کو کچل دینا چاہتی ہے. کیونکہ ریاستی ادارے جو ہے وہ بہرحال وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پرماننٹ رہنا ہے, تو کسی ایک حکومت کے کہنے پہ ہم لوگوں کو بالکل ملیم میٹ اگر کر دیں گے تو شاید پھر جو ہے یعنی ادروائز تو ان کا تقاضا تو یہی ہے. اور وہ جو بار بار کچھ تبصرہ نگار کہتے ہیں کہ جو آرمی چیف کو اور جو آئی ایس آئی چیف کو وہ بار بار طلب کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی سپورٹ مجھے حاصل ہے یا نہیں ہے, آپ مجھے پرائم منسٹر ہیں. میں نے تو سنا کہ آج کل وہ خود وہ جا کے کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ آئینی طور پہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں, ذرا ہم تھوڑے سے پیچھے ہیں, ابھی ہمیں بدنام نہ کرو. ادارہ جو ہے نہیں, یہ نامی اور بدنامی کا اگر ان اداروں کو ذرا سا بھی احساس ہو تو وہ میرے خیال میں جو ہے نا وہ کم از کم یہ سینٹ کے الیکشنز کو غیر جانبداری سے ہونے دیتے, وہ اس میں مداخلت نہ کرتے اور اپوزیشن کو پھر انہیں ان کے اس رول کو تنقید نہ بنانا پڑتا. البتہ وہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جو اندر جو حکومت کے بہت قریبی صحافی ہیں یا جو ہمارے ذرائع بھی کہتے ہیں, وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ اب یہ پولیٹیکل مینجمنٹ آپ خود کریں. جی بالکل, ہمارا کام تھا آپ کو اس منزل تک پہنچانا, اس کرسی تک پہنچانا. اب اس کرسی کی حفاظت کے لیے ہم جو ہے وہ آرمی نہیں لگا سکتے, اور اپوزیشن کی وائسز کو دبانے کے لیے ہم نے آپ کو 2 سال جو ہے وہ فری ہینڈ دیا, اور آپ کے ساتھ تعاون کر کے اپوزیشن کی جو ہے وہ چیخیں بھی ہم نے پس دیواریں زندہ کر دی, اور وہ چیخیں بھی جو ہے وہ ان دیواروں سے باہر نہیں آ سکی جیل کی. لہٰذا اب بھی اگر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر پاتے, آپ اپنی مینجمنٹ نہیں کر پاتے, آپ اپنے نامزد امیدوار کو کامیاب نہیں کروا پاتے, تو ہمیں اس میں آپ ہمیں بھی بے بس جانے, اس لیے کہ جو اپوزیشن ہے وہ ہمیں حلف تنقید بنا رہی ہے, وہ ہمارے نام لے لے کے تو پکار رہی ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کو پھلنے پھولنے نہیں دیا. تو لہٰذا آپ ہم پہ کچھ یعنی وہ یوں سمجھیں کہ پہلی دفعہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی شرمندگی کا شکار ہے
کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتلے سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ رحم کھائیں، ورنہ تو اکثر پرائم منسٹر ان سے رحم کی بھیک مانگتے رہتے تھے. تو لہٰذا عمران خان کو یہ کریڈٹ تو جائے گا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کا چیف دونوں جا کے ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں کہ آپ اب ہمیں ہمارا استعمال جو ہے، ہمارے کندھوں کا استعمال کرنا اور یہ ہر دفعہ ایک پیج کی ریٹ لگانا چھوڑ دیں، کیونکہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے حصے میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. بدنامی اور تنقید جو ہے نا وہ ساری ہمارے حصے میں آ رہی ہے، اور ہمیں اپنے ادارے جو ہے جن اداروں کے سامنے ہم جواب دہ ہیں وہ ادارے پوچھتے ہیں کہ آپ ایسی رانگ ڈوئنگ کرتے کیوں ہیں. لہٰذا ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ہمیں اپنے انسٹیٹیوشن سے جو ہے نا وہ بغاوت نہ ہو جائے ہمارے خلاف. تو اس لیے ناؤ جو پولیٹیکل بزنس ہے یو شوڈ کیری آن یور اون، اور ہمیں کم از کم اس طرح کی جو مائکرو مینجمنٹ ہے اس میں ہمیں نہ ڈالیں. وہ آپ نے یہ آخری دفعہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے ان کو کہا ہے اور کہ بھئی ہم اب مزید اپنا کندھا جو ہے وہ آپ کے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی کنسپریسی نہیں ہو رہی ہے. آپ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جو کچھ آپ اپوزیشن کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ اس کا رد عمل ہے. اگر آپ کا رویہ ان کی طرف جو ہے وہ مذہبانہ ہوگا تو ان کا رویہ بھی شاید ہے، لیکن چونکہ ایکشن اینڈ ری ایکشن آر ایکول بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن والا وہ نیوٹن کا تھرڈ لا جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے. تو آپ جتنا ان کو بلند آواز سے مخاطب کریں گے تو وہ تو کافی سارے ہیں، تو لہٰذا ان کی آوازیں جو ہے وہ آپ سے اونچی ہو جائیں گی، اور جب اونچی ہو جائیں گی تو وہاں آپ دب کے رہ جائیں گے، جس طرح کہ آپ ہیں اس تحریک کے نتیجے میں بجے سے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ وہ جو جس طرح گاؤں کے لڑکے جو ہے نا وہ منہ پہ ہاتھ مارتے رہتے ہیں کہ میں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ کروں گا، یہ ایک پرائم منسٹر کو تو زیب نہیں دیتا. اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس طرح کے فستاحی ایٹیچیوڈ کو ریئلائز نہیں کرتے. تو میں سوچتا ہوں کہ ہٹلر کے دور میں چونکہ عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جرمن قوم نے اس پاگل پن کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کی، تو وہ دور تو جنگوں کا دور تھا، عالمی جنگیں اور تضادات اور یہ ساری چیزیں بہت نمایاں تھی، اور سوسائٹی کو کالونائز کرنے کے لیے جو کالونیل پاور تھی، جو طاقتور ملک تھے، ان کے پاس ایک ہی تھا کہ وہ جنگیں چھیڑ کے تو کالونیاں بناتے تھے. تو اس میں فاشزم بطور ٹول استعمال ہوتا تھا کہ آپ سپیریئر ریس ہیں. تو آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے اندر بھی لوگ جو ہے ایک پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ جس طرح اپنے مخالفین کے خلاف غداریوں کے فتوے لگا رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی کی غداری کا کوئی ثبوت ہے تو وہ آپ جو ہے، چونکہ یہ تو سپریم کورٹ ہے ہی، اس لیے یہ کانسٹیٹیوشنل فورم ہے کہ اگر آپ کسی کے خلاف ہیں، کوئی ثبوت ہے کسی غداری کا، تو وہاں سے اس کے خلاف وہ ثبوت، اور جب اسٹیٹ کا سارے انسٹیٹیوشن آپ کے پاس ہیں، انفارمیشن ساری آپ کے پاس ہیں، تو آپ کو تو زبانی کلامی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ سوسائٹی جو ہے وہ چلنے والی نہیں ہے. جس طرح وہ کچھ لوگوں نے تو کہہ دیا پارٹی از اوور، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پارٹی از اوور، پارٹی از اسٹل گوئنگ آن. اور چونکہ یہاں جو پی ڈی ایم کے ایکچولی جو 25-26 نکات ہیں، ان نکات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ اپنا جو ان کا طاقتور رول ہے وہ کمزور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ ان کو بیک بینچز پہ دھکیلنے کے لیے پی ڈی ایم نے جو اپنے بیسک نکات کے اندر جو چیزیں شامل کی ہیں، تو اس وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ پاورفل ہے، اسٹیٹ کے سارے وسائل ان کے پاس ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ جب تک اس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو تو اس وقت تک عمران خان کو بطور ایک ٹول کے
استعمال کرتے رہیں گے. اور عمران خان ہے اپنے حصے کے اندر بجائے اس کے کہ وہ اچھائی لکھے، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے عزائم کیا ہیں، تو وہ اپنے لیے کوئی گڈ ول کریٹ کرنے کے بجائے اپوزیشن ایک یعنی پولیٹیکل لوگوں کی ایک پولیٹیکل برادری ہوتی ہے. یہ بورجوا ڈیموکریسی ہے، یہ کوئی سوشلسٹ ڈیموکریسی تو نہیں ہے، یہ کوئی پیپلز ڈیموکریسی تو نہیں ہے. تو بورجوا ڈیموکریسی کے اندر جو بورجوا ڈیموکریسی کی ایتھکس ہیں، ان ایتھکس میں ایک چیز انشور ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن. ایک چیز مزید انشور ہوتی ہے، فریڈم آف رائٹنگز. اور اسی طریقے سے فریڈم آف آرگنائزیشن، فریڈم آف اسمبلی. یہ تمام آزادیاں جو ہے وہ بورجوا ڈیموکریسی میں اگر نہیں ہے تو وہ ڈیموکریسی نہیں ہے. چونکہ جو ڈیموکریسی کی پہلی اور مقتدر شکل جو ہے وہ بورجوا ڈیموکریسی ہے. اس کے بعد جو آئیڈیل ڈیموکریسی ہے وہ پیپلز ڈیموکریسی ہے. لیکن یہ پیپلز ڈیموکریسی نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں، ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ یہ سرمایہ داروں، جاگیرداروں، مراد یافتہ طبقوں کی ایک ڈیموکریسی ہے، جہاں کھیلنے کے لیے تو مواقع ہر ایک کو ہیں، لیکن کھیل کے میدان میں جیتتا وہی ہے جس کی جیب میں کافی سارا سرمایہ ہو. ایسے ہی جیسے ریسلنگ کے اندر جو ہے وہ اجازت تو ہر ایک کو ہے چیلنج کرنے کی، لیکن وہاں جانے کے لیے جس کی پریکٹس ہوگی ریسلنگ کی، وہی جا کے اس میدان میں مقابلہ کر سکتا ہے، یا زندہ بچ کے آ سکتا ہے، یا فاتح بن کے آ سکتا زیادہ تو نورا کشتی ہوتی ہیں وہاں پہ. سر آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا کہ بورجوا ڈیموکریسی میں نورا کشتیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان نورا کشتیوں کے اندر جو ہے اور اس بورجوا ڈیموکریسی کے اندر اسی طرح کی نورا کشتیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ود ان دا لیگل فریم. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر آپ کوئی لیگل فریم رہا نہیں ہے. کل آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ وہ منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں وہ اختیارات مل جائیں جو آمرانہ اختیارات امرو کے پاس تھے، تو پھر دیکھیں ہم ٹھیک کر دیں گے. وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا واقعہ کہ 1984 میں وہ ریفرنڈم ہوا تھا نا، جی جی جی، وہ شام کو چلے گئے کنٹرول روم نے کہا یار رزلٹ اتنا بنانا کہ پاکستان کے ٹوٹل ووٹوں سے کم ہو، یہ نہ ہو کہ ایسا رزلٹ ہو کہ پاکستان کی آبادی سے بھی زیادہ ہو جائے. تو وہ کل اس کی مثال اس لیے دی ہے کسی نے کہ قومی اسمبلی کے اندر 178 بندے نہیں تھے تو 178 ووٹ کیسے آ گئے. اور پھر انہیں شکل دکھا دی شہزاد اکبر صاحب کی، عبدالرزاق داؤد صاحب کی، اور ایک اور کوئی مشیر ہے ان کی بھی. تو جب ایسے جعل سازی کے کام ہوں گے، اور پھر کہاں پہ ہوں گے کہ جہاں پہ قوانین بنتے ہیں، اور وہ جو سپیکر ہیں جو غیر جانبدار ہوتے ہیں، اگر وہ اس طرح کی حاضریاں لگائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ابھی مزید اگریسیو نہیں ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھتا ہوں کہ 178 تھے یا نہیں تھے. جی جی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو قانون کی مرضی اور منشا ہے جی کہ جس وقت پریزیڈنٹ یہ سمجھیں کہ پرائم منسٹر کے جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ اعتماد کھو چکے ہیں، جی یہ اس کے یقین کی بات ہے، یہ پرائم منسٹر کے اعتماد کی بات نہیں ہے. جی، تو یہاں تو وہی ہوا نا کہ وہ میں تیرا تم میری تعریف کر میں تیری تعریف کروں، فارسی کا ایک ہے. جی جی جی، تو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ریکویسٹ کی اور پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی اعتماد کا ووٹ لیا جائے، چونکہ مجھے یقین ہے کہ جو ہے، تو چلو جی وہ بھی ہوگی، ایک فارمیلٹی ہو گئی، ٹھیک ہے. اپوزیشن نے بھی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے ووٹوں کے بعد یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر منتخب ہونے کے بعد جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ اعتماد کھو گئے ہیں میجورٹی کا. ٹھیک ہے، کر لیا جو آپ کے لوگ تھے انہوں نے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ جن لوگوں کے ووٹ حاصل کرنے کے بعد، جس کو اعتماد کا ووٹ کہتے ہیں، اس کے بعد جو آپ خطاب کرتے ہیں، تو آپ انہی لوگوں کو جن کو آپ کہتے ہو کہ یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے پیسے لے کے ووٹ دیے ہیں، تو بھائی کرپٹ لوگوں کا اعتماد کا ووٹ لے کے
تو پھر کترانے کی، پھر فخر کرنے کی، پھر پراؤڈ کرنے کی بات کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ان میں ذرا سا بھی کوئی شعور اور کوئی ضمیر نام کی ہوتی تو اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اسی وقت استعفیٰ دے دیتے اور کہتے کہ میں فریش الیکشن کرواتا ہوں، اس لیے کہ یہ صرف جسٹ میں نے بتانے کے لیے کہ اس اسمبلی میں اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ کل میرے خلاف ووٹ، میرے نامزد کیے ہوئے بندے کو ووٹ نہیں دیا اور آج مجھے وفاداری دکھانے کے لیے آئے ہیں. تو ایسے کمزور کردار کے لوگوں کا میں وزیر اعظم بننا پسند نہیں کرتا ہوں. لہذا میں فریش الیکشن کال کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ جاری کر دوں جن کی پارٹی کے ساتھ وفاداری اور نظریات کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ ہر طرح کے شک و شبے سے بالا ہے. وہ تو آپ نے کیا نہیں ہے. اب یعنی اخلاقی گراوٹ تو آپ نے اپنے کردار کے اندر جو ہے نا امبیڈ کر دی ہے کہ میٹھا میٹھا حب اور پھیکا پھیکا تھو. یعنی دوسرے کو کوئی ووٹ دے دے تو وہ کرپٹ ہے اور آپ کو ووٹ دے دے تو وہ پاک اور پوتر ہے. اور پھر یہ کہ ایک طرف تو آپ الیکشن کمیشن کو اپلیکیشنز دیتے ہیں کہ جی ان کی سینٹ کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے یوسف رضا گیلانی کا، اور دوسری طرف آپ بلا کے 2 دن پہلے ہی کہتے ہیں کہ اچھا جو کچھ آپ لوگوں نے کر دیا میں اس سب پہ آپ کو معاف کرتا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایز پرائم منسٹر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے کہ ہم اپنے تہیں اس کی انکوائری کریں گے کہ کن کن لوگوں نے جو ہے پیسے لے کے ووٹ بیچے ہیں. آپ نے ان کو معاف کر دیا. آپ نے وہ انکوائری کے دروازے بند کر دیے، انصاف کے دروازے بند کر دیے اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ان سب کو معاف کر کے ان کو اچھائی کا سرٹیفکیٹ جاری کر کے تو اب آپ اپوزیشن کو مطلوب قرار دینے کے لیے جو ہے نا وہ قانونی ہتھ کنڈوں کا سہارا لے رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کی اس پٹیشنز کو یا اس درخواست کو درگور اپنا سمجھے گا، کیونکہ دے ہیو نو اینی ایویڈنس. اور اگر ایویڈنس ہیں تو پھر وزیر اعظم اپنا جن لوگوں سے اس نے اپنے اعتماد لیا ہے، اعتماد کا ووٹ لیا ہے، پھر اس کو دوبارہ عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑ جائے گا اگر ان 9 10 11 بندوں کو وہ پیش کرتے ہیں کہ ہاں جی انہوں نے. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک ڈینجر زون میں داخل ہو چکی ہے اور یہ کہا نہیں جا سکتا کہ اس میں جمہوری سیاست جو ہے وہ بچ پائے گی یا نہیں پائے گی. شوکت صاحب، دوسری بات ہے کہ ابھی جیسا کہ آپ کو معلوم، آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی مئی میں الیکشن جو یہ اسمبلی ہے یہ اپنی مدت پوری کرتی ہے. اور آزاد کشمیر میں اندر بھی آج بہت بڑا ایک سیاسی ہلچل ہے. کوئی لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جس طرح وہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ اس وقت سیاسی کلا بازیاں لگا رہے ہیں، یہ کوئی اپنا مقصد حاصل کر پائیں گے؟ جس وہ آپ کو بھی معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں وہ کون سے مقصد کی طرف جا رہے ہیں. اور کیا یہ الیکشن جو ہوں گے وہ اس طرح کے فیئر ہوں گے کہ غیر جانبدارانہ کوئی پاکستان کی مداخلت نہ ہو ان کے اندر، اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ خود اپنے نمائندے آزادی کے ساتھ، غیر جانبداری کے ساتھ مقرر کر سکیں یا انتخابات ان کو منتخب کر سکیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو خیر تصور کرنا بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے. یہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے یا گلگت بلتستان کے اندر الیکشن فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. کیونکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے الیکشنز کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک بگ سے ہوتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں. آپ یہ دیکھیے کہ سرحد کے اس پار ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ جو بھارت کے زیر انتظام ہے، وہاں بھی الیکشنز ہوتے ہیں اور یقیناً ریاست جموں کشمیر کی کوئی پارٹی
مرکز میں اقتدار میں نہیں ہوتی، کسی پالیسی ساز نہیں ادارے میں بھی نہیں ہوتی، جی، اور وہاں کے لوگوں کا فوج میں بھی نہ ہونے کے برابر۔ بہت کم جی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کانگریس نے بھی اپنے ادوار میں کوشش کی کہ وہ کشمیر کے اس حصے کے اندر جو لوکل پارٹی نیشنل جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ہے جی کو شکست دے کے تو اپنی اکثریت، اور یقیناً کانگریس پارٹی کے پاس وسائل اور طاقت دونوں اعتبار سے زیادہ تھی، جی جی لیکن وہاں کے کشمیری نے اس پارٹی کو ووٹ نہیں دیا بلکہ اپنی لوکل پارٹی کو۔ پھر مختلف ادوار کے اندر ہندوستان کے مرکز کی سپورٹ سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز بھی وہاں لوکل بھی جو ہے نا وہ کی، جیسے پی ڈی پی جو ہے جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، ڈیموکریٹک پارٹی، اس کو بھی وہ کیا۔ اور پورا یہ جو لاسٹ الیکشنز تھے اس کے بعد تو الیکشن نہیں ہوئے، جس میں پاکستان جو ہندوستان کا سارا میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نیشنل کانفرنس کا جو عمر عبداللہ ہیں اگر وہ اپنی سیٹ جیت جائیں تو یہ معجزہ ہوگا، جی اور بی جے پی جو اقتدار کے اندر بیٹھی ہوئی تھی جی اور طاقت کے سارے سوتے ان کے ہاتھ میں تھے، جی انہوں نے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کو ہی ہدف بنایا، جی لیکن پھر بھی 15 سیٹیں جو ہے انہوں نے جیت لی، جی اور جس پہ میڈیا نے بھی بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ ہمیں تو یہ فیڈ بیک کرو۔ تو جہاں سول سوسائٹی موجود ہوتی ہے، جہاں لوگوں کا پولیٹیکل کانشیسنس موجود ہوتا ہے، جہاں کچھ ادارے ہوتے ہیں، تو وہاں لوگوں کے جو اظہار کے طریقے ہیں وہ اپنے آزادانہ طریقے سے کر سکتے ہیں، اور سردار قیوم صاحب نے اس پہ بڑا خوبصورت تبصرہ کیا تھا ایک دفعہ، کیونکہ عموماً یہاں سے کال جاتی ہے نا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دو، اور پھر ایک پروپگنڈا شروع ہوتا ہے کہ جی لوگوں کو زور زبردستی سے پولنگ بوتھوں پہ لایا گیا، لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں، تو ان لائنوں کے بارے میں عمومی طور پر پاکستانی میڈیا پروپگنڈا کرتا ہے کہ ان لوگوں کو فوج نے زبردستی لا کے پولنگ بوتھ پہ کھڑا کیا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں تو لوگوں کو لایا پولنگ بوتھ پہ جاتا ہے، لیکن پولنگ بوتھ پہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تمہیں جس کو مرضی ہے ووٹ دے دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو لوگوں نے جو ہے وہ اتنا اپنے آپ کو سینسر کیا ہوتا ہے کہ آتے تو والنٹیئرلی ہیں، لیکن جب پولنگ بوتھ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ مرضی سے نہیں، اب ادھر ٹھپا لگانا ہے یا ادھر ٹھپا لگانا ہے۔ کئی ایک لوگ جو ہمارے جو عمومی طور پر جن کا کوئی وسیع سیاسی تجربہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس حوالے سے زیادہ باخبر ہیں، تو کبھی لائن میں لگا کے اگر انہوں نے اپنے پسند کے کسی بندے کو ووٹ دیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اپنے پسند کے آدمی کو ووٹ دیا تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پوری مشینری نے اس بندے کو جیتنے کے حوالے سے کیا کیا حرکات کی تھی، پولنگ کا عملہ جو ہے وہ کس طرح جا کے ان کے ہی منظور نظر آدمی کے گھر میں ٹھہرتا تھا، پھر کس طرح کاپیاں جو ہے نا وہ پولنگ بوتھ کی وہ پہلے ہی ان کو دے دی جاتی تھی، پھر وہ ٹپے لگا دیے جاتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سول سوسائٹی ہے وہ بہت ویک ہے، اور ہمارے لوگ جو ہے وہ سدھائے ہوئے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ ابھی اپنا آزادانہ ووٹ دینے کا تصور ان میں جانگزی نہیں ہوا۔ یہ کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی رولنگ کلاس کی آپسی لڑائی کے اندر کہیں یہ لوگ لبریٹ ہو جائیں اور اپنے پسند کے مطابق کوئی فیصلہ کر لیں، یہ دیٹ از دی پاسبلٹیز، ورنہ اسلام آباد کی کرسی کے ساتھ لوگوں کا ووٹ جاتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ کنوے کر دیتی ہے تمام انفلوئنشل لوگوں کو جن کے مفادات ریاست کے ساتھ وابستہ، یعنی مفادات طبقاتی مفادات جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، مراحت لیتے ہیں، وہ ان لوگوں کو
کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے اپنے قبیلے اپنے اپنے حلقہ اثر کے اندر اس پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے اب اپنی کاوشیں، اور یہ 6 مہینے پہلے یہ کاروائی شروع کی جاتی ہے. اس دفعہ یہ لیٹ اس لیے ہو گئی کہ چونکہ پاکستان کے اندر اپوزیشن بہت سٹرانگ ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان کے اندر کوئی طاقتور پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، جس پہ خود سے یہ الزام ہے، اور وہ اس الزام کی زد میں ہے کہ یہ سلیکٹرز نے اس کو کیا ہے اور سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. ابھی اس لیے وہاں کا جو انفلوئنشل طبقہ جو ووٹوں کو مینیج کرتا ہے، اس کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ہم ادھر ہو جائیں تو کل وہ نون لیگ نہ آ جائے. تو سو دیٹ ایک آپ کو ایک ٹھہراؤ کسی کیفیت لگے گی جو چونکہ یہ جس وقت وہ ہوتا ہے نا تو ایم ایل اے سے یہ کام، جو ایم ایل اے سے کام سٹارٹ ہوتا ہے. تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم ایل اے جو ہے وہ اس تعداد کے اندر جن کا بہت ہی کمزور ایمان ہوتا ہے، جو یہ سوچتے ہیں کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا تو پھر پتہ نہیں لسٹ میں شامل ہوں یا نہ ہوں، ٹکٹ لبے یا نہ لبے. ہاں، تو وہ بھاگ جاتے ہیں جس وقت وہ دیکھتے ہیں نا کہ بیٹھا ہوا کون ہے، اس کا اقتدار تو 2023 تک رہے گا. تو وہ اپنے اس کمزور ایمان اور کمزور سیاسی اپروچ کی بنیاد پہ وہ تو چھلانگے لگاتے ہیں. لیکن جو لوگ ذرا تھوڑا سا اپنے مفادات کے حوالے سے مور کانشیس ہوتے ہیں تو وہ حتمی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی اگر کشمیر کے اندر آپ یہ دیکھیں نا کہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے تو اسکندر حیات جو ہے وہ چلے گئے، انہوں نے ریوائیو کر دی. جس مسلم کانفرنس کو انہوں نے مطلب یہ کہ سردار قیوم اور سردار عتیق کو کیا گالم گلوچ کیا تھا، اور پھر مسلسل کرتے رہے، اور پھر اس نون لیگ میں شامل ہوئے اور اس کا ایک عہدہ بھی قبول کیا، سپریم ہیڈ سے. اور چھوڑنے کے بعد وہ کہتے کیا ہیں کہ میری جی ایک مرسڈیز گاڑی جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے چرا لی، پتہ نہیں پیسے کس نے لے لیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کسی نے لیے یا نہیں لیے، لیکن اس سے آپ آزاد کشمیر کے لیڈروں کے کریکٹر، آزاد کشمیر کے لیڈروں کے جو پولیٹیکل اپروچ اور موقع پرستی کی ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں. سردار قیوم صاحب مرحوم، اور یہ جو مسلم کانفرنس تھی جب محترم نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت ان کو جو ہے وہ ثانی قائد اعظم کہتے تھے، اور جس وقت جنرل پرویز مشرف نے اقتدار ٹیک اوور کر کے ان کو جلاوط نہیں کی تو میں نے سردار قیوم صاحب کی سٹیٹمنٹ پڑھی، انہوں نے کہا کہ ان بھائیوں کو تو جو ہے نا وہ لوہے کا ہی کاروبار کرنا چاہیے، سیاست تو بڑی باریک بینی کا کام ہے، اور میں نے کئی دفعہ ان کو مشورے دیے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ میں یہاں سے ہو کے مشورے دوں یا آپ، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مشوروں کو سنتا کون ہے، اور کیا ہم یہ مشورے دینے کے قابل بھی ہیں. میں نے تو کئی لوگ جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہیں جو کشمیری نوجوان جو ہے وہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح کتنی تذلیل ہوتی ہے. یہ جو آپ کو ادھر ہوٹر بجاتے ہوئے وزیر اور مشیر اور صدر اور وزیر اعظم دیکھتے ہیں، یہ کئی گھنٹے جو ہے وہ ملاقات کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. ان کو تو منسٹر آف کشمیر افیئرز بھی میٹنگ کے لیے کئی ہفتے ان کو رلاتا رہتا ہے. لیکن ہمارے لیے یہ فاتح آزاد کشمیر ہیں، یہ رقبہ انہوں نے، یہ یوں تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسکندر حیات صاحب آخری کسی جرنلسٹ کو انٹرویو دے رہے تھے تو مہاراجا کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ بہت پڑھے لکھے تھے، بڑے بہادر جنرل تھے، بڑی ان کی ٹریننگ تھی. لیکن جناب یعنی اس آدمی پہ آخر میں کہتے کیا ہیں، جس کی اسمبلی کے اندر ان کے والد ممبر تھے، کہتے ہیں کہ جی اس وقت ہمیں آزادی نہیں تھی تو دیکھیں آج ہمیں آزادی. تو یہ آزادیاں واقعی اس دور میں نہیں تھی کہ آپ آئے دن اپنے قبلے بدلتے رہیں. اس وقت جو ہے وہ ایک اخلاقیات تھی، پولیٹیکل جو کمٹمنٹ تھی لوگوں کی، سول سوسائٹی کے ساتھ جو لیڈرشپ ہوتی تھی وہ بہت انٹیکٹ ہوتی تھی. آج لوگوں نے یہ ایک مذاق بنا لیا کہ کسی صوبیدار جمیدار کو خوش رکھو
اور پھر جس وقت آئے تو جو بھی اقتدار میں آنے والی پارٹی ہو تو وہ کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ جناب آپ پارٹیاں بہت بدلتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے تو کوئی پارٹی نہیں بدلی. تو اس نے کہا اتنی پارٹیوں میں، اس پارٹی میں گیا، اس پارٹی میں. انہوں نے کہا نہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایک ہی پارٹی کے ساتھ ہوں اور وہ اقتدار والی پارٹی ہے. ٹھیک ہے. جب اقتدار والی پارٹی بدل جاتی ہے تو میں تو اقتدار والی پارٹی کے ساتھ ہوں، جو دوسری آتی ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. تو ہمارے جو آزاد کشمیر کے اندر یا گلگت بلتستان کے اندر اس حد تک کہ جب تک کہ ان کی کیبنٹ ڈیزالو ہوتی اس وقت تک وہ اس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور جو کیبنٹ ڈیزالو ہونے کے قریب آتی ہے تو وہ دوسری پارٹی میں چھلانگ مار لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے. وہ یہ جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو سیاسی لیڈر ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے یہ عرشے کے چوہے. عرشے کے چوہے جو سمندری جہاز ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ جب کوئی سمندر میں طوفان آنے والا ہوتا ہے جو ہے تو سب سے پہلے جو خبر ہوتی ہے تو وہ چوہوں کو ہوتی ہے، اور وہ عرشے پہ چڑھاتے ہیں. تو اس وقت پائلٹ کو سمجھ آنا چاہیے کہ سمندر میں کوئی طوفان آنے والا ہے، لہذا وہ اپنی سپیڈ اور ہر چیز کو کنٹرول کر لے. تو آزاد کشمیر کے جو ہے نا، یہاں پولیٹیکلائزیشن نہیں ہے، یہاں تو صرف یہ ہے کہ اسلام آباد کی کرسی کے ساتھ ہمارے لوگ جھولتے رہتے ہیں. کئی ایک لوگ ہیں، اب ظاہر ہے کہ جب وہ پیپل پارٹی میں شامل ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ میں سپیس نہیں ہے تو وہ پیپل پارٹی میں اس وقت تک پڑے رہتے ہیں جب تک کہ دوسری جگہ کوئی سپیس نہ ہو. اسی طریقے سے نون لیگ میں وہ اس وقت تک رہتے ہیں جس وقت تک پی ٹی آئی میں سپیس نہ. جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں آ گئی لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے کندھے جو ہے نا وہ ٹاپ رہے ہیں، تو لہذا وہ پھر مطلب یہ کہ یہ جو اپوزیشن پارٹیوں کے اندر جو یعنی رولنگ کلاس کی یا پارلیمانی سو کالڈ پارلیمانی پارٹیوں کے جو سیاسی کارکن جن پارٹیوں کے ساتھ ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہیں کہ ان کے نظریات، ان کی شخصیات، اس پارٹی کی کوئی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ چونکہ وہ اوور کراؤڈ ہو جاتی ہے وہ دوسری رولنگ پارٹی، تو وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارا وقت ختم ہونے والا، میں ایک منٹ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. آپ نے جیسے فرمایا فوراً ہم لوگ وہ کلپ نہیں چلا سکتے کیونکہ سوشل میڈیا پہ ان بڑے ٹی وی چینلوں کا کلپ ہم نہیں چلا سکتے کیونکہ یہ ایک وہ پابندی ہے. ایک آزاد کشمیر کے لیے ایک وزیر امور کشمیر تھے، ان کا نام تھا چودھری برجیس طاہر، آپ جانتے ہوں گے. وہ شیخو پورہ سے نون لیگ کی حکومت میں وہ شیخو پورہ سے تھے. تو وہ ایک دفعہ آزاد کشمیر کے ایک پرائم منسٹر اور وہ ایک ہی ٹی وی ٹاک پہ بیٹھ کے گئی. وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو تھے وہ تھوڑے سے گلے کرنے لگ پڑے، یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا. انہوں نے برملا کہہ دی تھی کہ یہ جو وزیر اعظم ہے نا، انہوں نے میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا جی ہماری حکومت کو نہ گرائیں، اب جو کہیں گے ہم مانتے جائیں. اور یہ رو رہے تھے. یہ ٹی وی شو میں ہوا اور پھر انہوں نے ایک لفظ ایسا بولا، اور پرائم منسٹر جو ہے نا وہ چودھری مجید تھے. چلو، اور لفظ کیا بولا؟ پہاڑی بکرا. یس یس یس، وہ تو بالکل ٹی وی ٹاک شو میں ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے بڑا اعتراض کیا. اور اس کے بعد آزاد کشمیر کے لیڈروں کے لیے یہ جو موجودہ حکومت اس میں وزیر ہیں ایک فیاض چوہان، انہوں نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اور فاروق حیدر کے لیے، ایک ہیں صداقت عباسی، مری سے ایم این اے ہیں اور وزیر بھی ہیں کوئی، انہوں نے ایک ٹاک شو میں بیرسٹر صاحب کے بارے میں وہ ویڈیو لیک ہوگی بڑی، اور ہم نے خیر اس وقت بھی ان کی مذمت کی تھی، اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی کشمیری رہنما جو ہے، کوئی بھی کشمیری رہنما خواہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، مجھے اس کی تضحیک جو ہے وہ ایسے ہی لگتی ہے کہ پوری کشمیری قوم کی تضحیک ہے اور ہم سب کی تضحیک ہے. لیکن حلیم صاحب ایک سوری آپ کی بات یہ ہے کہ اس تہذیب کا جو ہے نا، بلکہ پوری قوم کی تہذیب کا سبب یہی لوگ ہیں. جی آپ یہ دیکھیے کہ وہ چوہان نے تو پوری پرائم منسٹر آزاد کشمیر کی کرسی کی اتنی تذلیل کی جس میں اس نے کہا کہ ہم ایک حوالدار بھیج کے ان کو جوتے مار کے وہاں سے نکال سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی کہا. اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستانیوں کے نزدیک آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی کرسی کی اتنی سی اہمیت ہے، انہیں پتہ ہے، اتنا انہیں اعتماد ہے کہ، اور آپ کے سامنے کی بات ہے کہ ممتاز راٹھور کو
انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے گرفتار کر کے اسلام آباد لے آئے ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے. بالکل. تو لہذا یہ جو ہے نا اس آزاد کشمیر کی اقتدار کی کرسی کو بےعزت کرانے میں ہمارے ان سو کالڈ لیڈروں کا بہت عمل دخل ہے. ہاں جو بات آپ کہہ رہے ہیں، دیکھو نیشنلزم بھی دو طرح کے ہیں. ایک پروگریسو نیشنلزم ہے اور ایک ہے نیرو نیشنلزم. نیرو نیشنلزم آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ ارسپیکٹو آف قبیلہ، علاقہ، عقیدہ، آپ اپنی قوم میں پیدا ہونے والے ہر آدمی کی عزت کریں یا اس کی عزت کے لیے آپ برسر پیکار ہیں، اس کے حقوق کے لیے آپ برسر پیکار ہیں. پروگریسو نیشنلزم یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا طبقاتی تقسیم اور رول اور کردار کو کہ کن کن پارٹیوں نے یا کن کن لوگوں نے تاریخ کے اندر کس طرح کا رول ادا کیا، وہ ان کے اس مقام کا بھی تعین کرتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہم کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اقتدار کی کرسی پہ جو بھی عوام نے منتخب کیا ہو اس کو اتارنے کا اختیار جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو ہونا چاہیے، پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو ہونا چاہیے. کسی فوجی آمر کو یہ اختیار، یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے کو ذلیل کر کے اقتدار سے بے دخل کرے. اسی طریقے سے ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی عزت اور وقار جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، اور اس عزت اور وقار کے در پہ جو قوتیں بھی ہوں ان قوتوں پہ ارسپیکٹو پارٹی، ارسپیکٹو عقیدہ، ارسپیکٹو قبیلہ، ارسپیکٹو ضلع، تحصیل، ہم سب لوگوں کو اس رویے کے خلاف متحد ہونا چاہیے اور بیک آواز اس کی مذمت کرنی چاہیے. بالکل جناب. بٹ انفارچونیٹلی یہ جو وہ ایک دفعہ سردار قیوم صاحب ایک کانفرنس میں تھے، گلگت بلتستان کے ایشو پہ ہو رہی تھی، تو کچھ دوستوں نے تقریریں کر رہے تھے، تو آخر میں انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہر آدمی نے اپنی گردن آگے کی ہوئی ہے کہ میرے گلے میں ہی پٹا ڈالو. کوئی اگر اصول پہ کھڑا ہونے کے لیے ذہنی طور پر اگر اب تیاری بھی کرے تو اس کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ اس اصول کی بنیاد پہ مجھے یہ بھگتنا پڑے گا اور میرا جو مخالف ہے وہ یہ انجوائے کرے گا. تو ہم اس آپسی کشمکش میں ذلیل ہونا پسند کرتے ہیں، لیکن گردن سے وہ پٹا اتار پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس تھی بہت بڑی، اور میڈیا بھی وہاں بہت تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کریں کہ ایک آدمی دوسرا جو ہے وہ بہت ہی بے اصولہ ہے اور وہ اپنے مفاد کے حصول کے لیے ہر طریقے کو جائز سمجھتا ہے، تو کیا اس کو دیکھ کے آپ کو بھی بے اصولہ ہونا چاہیے؟ نہیں. تاریخ کے اندر جو لوگ اصولوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو لوگ میرٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو قوم اور ملک کی عزت اور وقار کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے پھر اقتدار کی، انہوں نے قید و بند کی. اقتدار کے جانے کا ان کو خوف نہیں ہوتا اور قید و بند میں برداشت کرنے کی ان میں ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے. اور جس قوم کے رہنماؤں کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے جیل جانے کا، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کا اور اصولوں پہ کھڑے ہو کے تو مرنے کا، اس قوم کے اندر جو ہے نا وہ عزت اور وقار مفقود ہو جاتی ہے. عزت اور وقار تبھی آتی ہے جب اس کے رہنما جو ہے وہ عزت اور وقار کے لیے، اصولوں کے لیے، اپنی قوم کی تاریخ اور اس کے اعلی نسب العین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں.
اور جس قوم میں اس کے رہنما قربانیاں دینے کے لیے تیار نہ ہوں، وہاں ضلالت پھیلتی ہے، محکومی پھیلتی ہے، سر بسجود ہونے کی جو ہے وہ رسم جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اور وقت کے حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے والے لوگ مغفوت ہو جاتے ہیں، اور وقت کے حکمران کے سامنے جو ہے نا اپیزمنٹ اور خشامت کرنا جو ہے یہ عقل کی نشانی بن جاتی ہے۔ سوری میں نے آپ کی بات میں تھوڑی سی مداخلت کر لی۔ تھینک یو ویری مچ شوکت صاحب، اب ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے پروگرام کا۔ ناظرین، آپ نے شوکت کشمیری صاحب کے خیالات ملفوظات سنے ہیں۔ یہ ایک ہمارا جو پروگرام ہے یہ معلوماتی اور تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی ملک کے ذاتی معاملات میں ذاتی انٹرنل کی دخل نہیں دیتے، ہم ان کی صورتحال اس لیے واضح کرتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ ہماری سیاست، ہماری سماجی، ہماری سیاسی ہر قسم کی ہم منسلک ہیں، علاقائی۔ تو میں تو شوکت صاحب کے خیالات پہ اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہی ہیں اس قوم اور وطن کے محافظ، اور ہم ہی ہیں قابضوں، غالبوں، غاصبوں کے مقابل نظر میں ہم انہی کی کھٹکتے ہیں جو ہم پہ ہمیشہ قابض رہنا چاہتے ہیں۔ تو اب پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہم پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں، اور انشاءاللہ پھر اپنا یہی تسلسل برقرار رکھیں گے۔ اور ہم ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں جو ہمارا پیغام سنتے یا ہمارے میسج پڑھتے ہیں یا فیس بک پہ ہمیں دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں کبھی کبھی وہ کچھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں آپ کھاتے کدھر سے، پہنتے کدھر سے، ڈالتے کدھر سے، یہ کہہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں تو اتنا ہی کہتا ہوں، ہم کھاتے ہیں اپنے پیسوں سے، پہنتے ہیں اپنے پیسوں سے، ہم خرچ کرتے ہیں اپنے پیسوں سے، کسی سے نہ ایک پیسہ لیتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں، اور ہم اپنے وسائل سے اپنی قوم، اپنے وطن کے لیے میں سردار شوکت کشمیری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ذاتی وسائل سے آپ کی، میری، ہماری آنے والی نسلوں کی، ہمارے ان مر گئے ہوئے ان آباء و اجداد کی جن کی قبریں ادھر اور ادھر ہیں، اور ان کی حسرت تھی کہ ایک دفعہ ہمارا ملک آزاد ہو، اور انشاءاللہ یہ ریاست آزاد ہوگی، یہ ریاست ایک مکمل آزاد ریاست ہوگی۔ پھر اپنی قوم کا مسئلہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ شوکت علی کشمیری صاحب کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور آئیں آپ بھی مل کر ریاستی جماعت کے ساتھ ہم تعاون کریں، ملیں، اپنی آواز کو بلند کریں، اپنے حقوق کی خاطر لڑیں، اپنے ان حقوق کی خاطر جو بنیادی حق آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، اور وہ حق میرے رب نے ہمیں پیدائش وقت دے دیا آزاد۔ نہ ہی کسی مذہب سے منسلک تھے، نہ ہی کسی سوا سے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف پہلی آواز اس کا رونا ہوتا ہے، وہ پیٹ میں رو نہیں سکتا، باہر آ کے آزادی سے روتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو انشاءاللہ ہم کل ملیں گے۔ جناب شوکت صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، اگلے پروگرام تک۔